मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करके जो प्रोटोकॉल दिया है ना, उफ, इतना प्रोटोकॉल किसी मखलूक को नहीं। एक तो सबसे लास्ट में लाया जा रहा है, मेहमान खुसूसी अक्सर आखिर में आते हैं, और बाज लोग लेट ही इसलिए होते हैं अपनी वैल्यू जिताने के लिए। प्रोग्राम में उनको 8 बजे बुलाया था, 11:15 बजे पहुंच रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि हम बहुत मसरूफ आदमी हैं। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो लास्ट में आ रहे होते हैं, स्टेज पे लाया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी, सूरज चांद सितारों का निज़ाम, पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम सिस्टम वजूद में आ गया। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में जो चल रहा है, अगर निज़ाम कायनात में भी सिस्टम चल रहा होता तो चलता ये सिस्टम कब से बर्बाद हो चुका होता। तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में किसको पैदा किया? आदम को। ये भी इज्जत दी है। फिर कितना प्रोटोकॉल दिया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये सब हमें इज्जत दी जा रही है। ये मैं पता है क्यों ये सवाल को इतना आपके दिमागों में डाल रहा हूँ और फिर इसके जवाब को इतना फोकस कर रहा हूँ, ताकि हमें अपनी वैल्यू समझ में आए। इतनी अजीम मखलूक फौज फिल्में देखने के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक शराब और कबाब के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक अय्याशी के लिए पैदा करना मकसद नहीं था, इतनी अजीम मखलूक खाने पीने और गुल गपाड़ों के लिए नहीं है। इसलिए मैं इस सवाल को ना आपके दिमागों में अच्छी तरह से बिठा रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ने कहा फरिश्तों को, क्योंकि सबसे अफजल मखलूक फरिश्ते थे, तो अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक को हुक्म दिया कि तुमने आदम को सजदा करना है। तो ये सजदा करके बता दिया कि आज के बाद सबसे अफजल कौन है? आदम और उसकी औलाद। फरिश्ते हो, तभी तो शैतान जो है ना अकड़ गया था कि ये क्या भाई। शैतान ने वही एतराज किया जो मुल्हिदीन एतराज कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी जमीन पे इतनी छोटी सी मखलूक को इतना प्रोटोकॉल, जिनके पास तो पावर ज्यादा होती है। समझ रहे हो? जिन्नात जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े काम कर रहे होते थे, तो उसको यही तो गुस्सा आया कि भाई ये मेरे सामने खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। ऐ अल्लाह तूने, अच्छा साइज में भी इंसान बहुत छोटा, और जिस चीज से पैदा किया जा रहा है ना वो भी कोई मुश्को अंबर के टीले नहीं है या कोई हीरे जवाहरात नहीं है जिससे इंसान को बनाया जा रहा है। सड़ा हुआ गारा, ये कुरान के अल्फाज है। ऐसा गारा था जिसमें सड़ान पैदा हुई है। जो आदम अलैहिस्सलाम के बनने का जो प्रोसेस था ना, जो जिस मिट्टी से आदम को बनाया जा रहा था, उसमें भी बदबू पैदा हुई है। जैसे बच्चा जब मां के पेट में होता है ना, जब अधूरा होता है तो क्या खुशबूदार होता है वो। जब हमल जाया हो जाए ना, बच्चे में बहुत शदीद बदबू होती है। जब वो गोश्त का लोथड़ा अगर प्रेगनेंसी शुरू के दिनों में जाया हो जाए ना, शदीद बदबूदार चीज होती है वो। तो शैतान ने क्या एतराज किया था? मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। भाई ये स्मेल वाली मिट्टी जिसको सड़ाया गया है, उससे क्या बनाया जा रहा है? यानी जिस मादे से बनाया जा रहा है वो भी कोई मुश्को अंबर नहीं है। और इंसान की भी पैदाइश देख लो, जो मां के पेट में होती है, मनी के कतरे से जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। ऐसा नापाक। और फिर खून से बनाया जाता है। ये दोनों चीजें क्या हैं? गंदी और नापाक हैं। तो जो मुल्हिद लोग एतराज करते हैं ना, इससे बड़ा एतराज तो शैतान ने किया था कि जिस चीज से बनाया जा रहा है, ये इस चीज से बनाया जा रहा है और मैं क्या करूं? इसको सजदा करूं। तो मेरे भाई वो सवाल। और लेकिन अल्लाह कहते हैं इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैंने, और फिर एक प्रोटोकॉल तो ये कि फरिश्तों को हुक्म दिया, दूसरा ये कि जिसने सजदे से इनकार किया ना उसकी ऐसी की तैसी कर दी। एक अलग से प्रोटोकॉल है इंसान को कि सबको करना है, जो नहीं करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं है। शैतान ने कहा नहीं, तो अल्लाह ने क्या कहा? चलो तुम्हारी मर्जी, चलो भाई
یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو طیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے کس میں؟ انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں, اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے, جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں, جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے, ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو, کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو, ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے, تو نا 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 نا, ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے, ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے, اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا, ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ لکھ کے بول بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں, جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو کچھ نہ کچھ علم جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. شہد کی مکھی کے پاس بھی ایک علم ہے, مرغیوں کے پاس بھی ایک علم ہے, شیر کے پاس بھی ایک علم ہے, مچھر کے پاس تو ایسا میڈیکل سائنس کا علم ہے نا, وہ تو پہلے بیٹھ کے پہلے کیا کرتا ہے, ایک ٹیکا لگائے گا, سن کرے گا اس جگہ کو, تاکہ اس سے بڑا جب ٹیکا لگے تو بندے کو پتہ ہی نہ چلے. اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ خون چوسنا شروع کر دیا تو یہ انسان میرا خون پہلے چوس لے گا, کیونکہ اتنی زور سے انجیکشن گھوپتا ہے, وہ سرنج داخل کرتا ہے. تو یہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے رکھ کے چماٹ لگائے گا, تو پہلے وہ ایک کیمیکل چھوڑتا ہے, اس جگہ کو سن کر دیتا ہے تاکہ چیخ نہ مارے, یہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, انجیکشن لگا کے خون چوستا ہے. وہ کتنی نالج ہے یا نہیں ہے اس کے پاس. پھر وہ جب خون چوس کے موٹا کپا ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اڑنے کے بعد ہمیں کھجلی ہوتی ہے, وہ بھی اس کی سوئی کی نہیں ہوتی, وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, اس کی کھجلی ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں خارش ہو رہی ہوتی ہے. کتنی زبردست نالج دی نا اللہ نے مچھر کو. تو ہر مخلوق کو اللہ نے خاص کس طرح کی نالج دی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے, جس میں سیکھنے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے, تبھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت شیطان فرشتوں پہ بیان کی, وہ کیا کہ میں نے اس کو جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا,
اس میں یہ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کو جاننے کی صلاحیت ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس سے انسان کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ فضیلت ایسے ثابت ہو گئی کہ اب یہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا، پھر یہ کھوپڑی استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا، اپنے اختیار سے صحیح پہ چلے گا، اپنے اختیار سے غلط پہ چلے گا. کچھ خواہشات کو خدا بنا لیں گے، کچھ عقل استعمال کریں گے اور خواہشات کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے. کہیں گے بھائی یہ خواہشات جائز خواہشات پوری کرو، حرام کی طرف مت جاؤ. دیکھو فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھی، تبھی فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے، اور اس طرح سے سیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں رکھی جیسی انسان میں رکھی ہے. تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا نا وہ اس حکم پر چلتے چلے جاتے. کوئی فرشتہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا رہے گا، کبھی اس کی بیوی کا فون نہیں آئے گا کہ کچھ اور بھی کر لو، ہے بھائی. کوئی اس کو پیچھے سے اس کی وائف تنگ نہیں کرے گی کہ بھائی انڈے لیتے آؤ، دہی لیتے آؤ ایک پاؤ جب گھر آؤ گے. ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ایک دم فون اگر سائلنٹ پہ کیا ہو تو وائبریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر فون اٹھا کے دیکھا تو گھر سے میسج آیا ہوا ہوتا ہے فلاں کو بولو یہ لے آئے یا یہ لے آؤ. 20 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ کیوں لگے ہیں؟ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں، کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے، تو وہ خواہشات اور ضرورتوں کے جال میں بند ہے. اس کے بعد وہ عقل استعمال کرتا ہے کہ یہ لیگل ہے اور یہ اللیگل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ کوالٹی، یہ اس ٹائپ کا دماغ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. تو انسان کے اور زمین کے سائز کو نہ دیکھو، اس زمین کو بھی فضیلت ملی انسان کی وجہ سے. اصل یہ جو دماغ ہے نا، جو اللہ نے کھوپڑی میں چھوٹا سا دماغ دیا ہے، یہ کھوپڑی اللہ نے کبھی فرشتے کا بیان سنا آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہو، یا شیر کا، چیتے کا، یا ہاتھی کا، بیل کا؟ ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے اور اس کو اتنی مذہب اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اگر سائز کو دیکھنا تو پھر بیل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. پھر اس کی عزت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے کیوں ہو تم؟ ایتھیسٹ لوگ بھی کھاتے ہیں نا گائے کا گوشت. پھر تو بیل کو چاہیے انسانوں کو ذبح کر کے کھائے وہ. اگر سائز کی بیس پر، کسی کے حجم کی بیس پر ہم نے مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو گینڈے، گدھے اور گھوڑے وہ اس دنیا میں زیادہ فضیلت والے ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تو اس کائنات میں بہت چھوٹے سے ہیں. بھائی چھوٹے سے ہم سے تو بڑے ہیں نا کم از کم. تو اگر سائز کے حساب سے ہم نے کسی مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو انسان سے زیادہ فضیلت گدھے اور گھوڑے اور ویل مچھلی کی سب سے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے زمین میں. کہ سب سے بڑا سائز کس کا ہے؟ ویل مچھلی کا ایک دانت انسان کے برابر ہوتا ہے. یہاں سینڈ سپٹ پہ ایک ویل مچھلی پکڑی گئی تھی ہمارے بچپن میں، تو اس میں بندے گھسے ہوئے تھے، منہ کے اندر 8-10 بندے آ گئے تھے اس کے آرام سے. مر چکی تھی شکر ہے، اگر زندہ ہوتی تو پھر وہ اب تک ویل مچھلی اس کو کباب بنا کے کھا چکی ہوتی. تو اتنی بڑی بڑی مخلوق، لیکن انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ اس دماغ کی بیس. تو میرے بھائی یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ عقل اور خواہشات. عقل اور خواہشات بھی آئیں گی. فرشتوں میں خواہشات نہیں آ رہی ہوتی، آپ کی خواہش کہہ رہی ہوگی یہ کر لو وہ کر لو، سسٹم کے تحت فلاں کو بنا دو، فلاں کو گرا دو. اور فلاں بھی سارے ہی ایک جیسے ہیں اس سسٹم میں جتنے ہیں یہ تو سبھی ایک جیسے چل رہے ہیں، کوئی کسی ایک کو آپ تھوڑی ملامت کر سکتے ہو. تو فلاں کو گرا دو، فلاں کو، یہ پیچھے کیا ایک کچھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ اپنی خواہشات کو کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر سے نیچے ہر طبقے میں اچھے بھی اور برے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے. اور ان بروں سے کمپیئر کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون. اچھوں سے کمپیئر کریں گے، میں نے بتایا نا نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا، وہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا، ہر جگہ. وہ جب برائی کو کمپیئر کریں گے اچھائی سے تو پتا چلے گا اچھائی کسے کہتے ہیں، اچھائی کو کمپیئر کریں گے برائی سے تو پتا چلے گا برائی کسے کہتے ہیں. تبھی قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے.
آدم سے غلطی ہوئی توبہ کر لی, شیطان سے غلطی ہوئی توبہ نہیں کی. کمپیئر کر کے بتا دیا کہ غلطی کرنے سے برے نہیں ہو جاتے, غلطی کر کے اس غلطی پہ ڈٹنے سے کیا ہوگے, برے ہوگے. وہ کمپیئر کیا, مقابلہ کیا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو میرے بھائی, جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے نا, اور جو خواہشات دی ہیں, تو اب اللہ کی نظر میں اچھا وہ بنے گا جو ان خواہشات کو اپنی عقل کے نیچے رکھے گا. آپ کی دل چاہتا ہے بہن کو وراثت نہ دیں, عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, غلط, ہڑپ کر جائیں تو زندگی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کی. عقل کیا کہتی ہے, نا 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 نا, یہ کیا ہے بھائی, غلط. تو اب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ جو مخلوق ہے نا, یہ جب اچھے راستے کو اختیار کرے گی تو اس کا اچھا بننا ایسا نہیں ہے جیسے فرشتوں کا اچھا بننا. اس کا اچھا بننا میں اپنی ارادے اور عقل کا دخل ہے. لہذا یہ اچھا بنے گی تو پھر بات بنے گی. دیکھو, آپ کے ماتحتوں میں جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں نا, آپ چاہتے ہو ان کو فوکس کیا جائے. جو باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے, آپ کی نظر میں ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. تو صلاحیت والا عقل کے لحاظ سے انسان ہے اس کائنات میں, اس لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کس کو دے رہے ہیں, انسان کو دے رہے ہیں. اب اللہ تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں, سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں, مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا, سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا, یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں, ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے. بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے, اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی, انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا, تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام.